सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल शो के साथ मैं हूँ सुमैया रिजवान, और आज जैसे कि हमेशा ईद पर हम आपको स्टूडियो से निकल के बाहर कहीं किसी ऐसी जगह लेकर आते हैं जहाँ आपको भी लगे कि वाकई ईद का शो है। तो आज मैं जहाँ मौजूद हूँ और जिस शख्सियत के घर मौजूद हूँ तो वो तो मैं आपको मिलवाऊँगी ही, बताऊँगी ही, लेकिन उससे पहले तारुफ कराने से पहले मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं, कहीं ना कहीं अपना नाम मनवाते हैं, चाहे वो एक्टिंग का शोबा हो, एंकरिंग का शोबा हो, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चाहे वो शायर हों, चाहे वो डिबेटर्स हों, चाहे वो किसी भी फील्ड में हों, और हर शख्स अपनी मेहनत के ज़रिए अपने शोबों में अपना नाम जो है वो बनाता भी है और कमाता भी है, और अपने मुल्क के लिए भी जो है वो नाम रोशन करता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं नाजरीन जो कि जिनके दिल में खिदमत खल्क का जज्बा होता है, जो लोगों के लिए ज़िंदगियाँ वक्फ करते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर चाहे वो ईदी हो, छीपा हो, JDC हो, मुख्तलिफ़ तंजीमें हों, ये वो इदारे हैं, ये वो तंजीमें हैं, ये वो फलाई काम करते हैं जो कि अगर ना हो, कराची में अगर ना हो तो कराची का तो कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि ये वो तंजीमें हैं जो लोगों के हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी होती हैं। चाहे मसला हो पानी का, बिजली का, आपके घर के दीगर मसाइल हों, चाहे यहाँ पर बारिश आए, सैलाब आए, तूफ़ान आए या ज़लज़ला आए, हर मौके पर, हर मुश्किल की घड़ी में, कोरोना की सूरत हाल में हमने देखा कि तमाम फलाही तंजीमें जो थीं उन्होंने घर घर लोगों की जाके मदद की। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और आज ऐसी ही शख्सियत घर में आई हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सारिम बर्नी ट्रस्ट, जिसने दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया उन लोगों के लिए जो लोग जिनका कोई नहीं था, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, जिनका कोई करने वाला नहीं था। सारिम बर्नी हों, आलिया सारिम हों, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने मेहनत से, लगन से और अपनी ज़िंदगी को वक्फ करके, अपनी ज़िंदगी के वो कीमती साल निकाल के इन लोगों के लिए वक्फ करे, उन लोगों के लिए वक्फ किए जिन लोगों के लिए कोई नहीं था। और ज़ाहिर है अल्लाह के बाद अल्लाह अपने बंदों को मुकर्रर करता है। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आलिया सारिम से और सारिम बर्नी से, उनके घर वालों से, कि आज वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। तो आइए चलते उनके घर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो जी मैं मौजूद हूँ सारिम बर्नी और आलिया सारिम भाभी के घर में, और सारिम भाई तो आज भी मसरूफियत का शिकार रहे, ईद का दिन भी, लेकिन भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बेटे वारिस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह 4 सारिम है ना मेरे पास। हाँ भाई माशाल्लाह। मैं आपसे गले इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ज़ाहिर कोरोना है तो हमें उसकी SOPs का भी ख्याल रखना है, लेकिन मेरी मोहब्बतें हैं, दिल एक साथ होने चाहिए। SOPs अपनी जगह और दिल की मोहब्बतें अपनी जगह। बहुत बहुत आप दोनों को ईद मुबारक। तो क्या ऐसे ही होता है भाभी, ईद वाले दिन भी सारिम भाई नहीं होते? बिल्कुल होता है, ईद क्या बकरीद क्या, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे पता है वो नेक कामों में मसरूफ़ हैं, तो मेरे दिल को बहुत सुकून है। और क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो सारिम अगर थोड़ी देर से भी आते हैं तो मुझे मालूम है घर में सब लोग मौजूद हैं। उनके भाई हैं, बहन हैं। अल्लाह ताला मेरी खाला को, उनकी वालदा को जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में बहुत ऊंचा मकाम दे। ये पहली ईद है खाला के बगैर मेरी। तो इस घर में जब वो मौजूद थी, जिस घर में माँ मौजूद होती है उस घर में सिर्फ रौनकें, बरकतें, रहमतें, यही चीज़ें होती हैं। तो अब इस ईद में ये है कि हम उनको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन वो इतना मजबूत कर कर गई हैं मुझे। वो सिर्फ मेरी खाला या वो मेरी माँ नहीं थी, वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। ये तुमने क्या बात छेड़ दी है, अब मैं उसमें चली जाऊँगी। अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी जगह रखे। आमीन, आमीन। वो इस दुनिया में जाने से पहले मुझे बहुत कुछ सिखा कर, बता कर, समझा कर गई हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि वो जहाँ भी रहें, मेरे किसी भी अच्छे अमल से मेरी माँ को सदका जारिया पहुँचता है, मेरी खाला को भी अल्लाह ताला वो सदका जारिया पहुँचाए। ये तो मैंने गुफ्तगू आपसे करनी है, लेकिन वारिस आपके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वारिस का कौन सा नंबर है? फिर मैं वारिस से बात करूँगी।
وارث ماشاءاللہ 3rd نمبر پر ہیں. اچھا. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 4 ہیں, 3 بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹی جو ہے بیٹی ہے. لیکن یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جہاں میں کھڑی ہوتی ہوں یہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. باقی سب بھی بہت اچھے ہیں لیکن یہ تو جیسے میری پرچھائی. بس ہوتا ہے نا کوئی بچہ ماں کے بہت. وارث یہ بتائیے گا کہ ابھی تو امی نے تو مجھے بتا دیا آپ کی کہ بھائی یہ بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے, آپ امی کے لاڈلے ہیں؟ اماں کا لاڈلا بھائی بہن تو یہی کہتے ہیں لیکن اب ہوں نہیں ہوں یہ اماں بہتر جانتی ہے. یہ تو ابھی پتہ چل رہا ہے کون لاڈلا ہے, پھر باقی بہن بھائیوں کی شکایت ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ عید کیسے مناتے ہیں عموماً, کیا ہوتا ہے عید والے روز؟ آپ لوگ گھر میں رہتے ہیں, سب یہاں آتے ہیں, یا آپ لوگ کسی گھر جاتے ہیں, کوئی بڑے ہیں؟ عید والے دن یہی ہوتا تھا بس. اب یہ پہلی عید ہے بغیر دادی کے. ہاں تو جب اچھا چلے نہیں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. یہ ہمارے لیے نا بہت مشکل وقت ہے اس وقت, اور یہ صرف میرا نہیں, یہ اپنی دادی کا. یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے. دادی اگر کہیں پہ اٹھتی تھیں تو یہ ان کے آگے چپل رکھنا, ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں گاڑی میں بٹھانا. نہیں وہ بہت اچھی جگہ ہے وارث, اور آپ دل چھوٹا نہیں کیجیے بالکل. یہ تو دیکھیں یہ خوشی غم زندگی کے ساتھ چلتے ہیں, اور ہمارے پیارے چارے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہمیں اسی چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ظاہر ہے یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا بھابھی, ہوتے ہی ایسے ہیں کہ آپ جب یاد کرتے ہیں تو آپ کا دل بھر آتا ہے, پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اچھی جگہ ہوں گے تو پھر آپ کو سکون بھی لگتا ہے. اچھا میں یہ اسٹرینتھ ہے, یہ جو ہمارے رشتہ نا, ٹھیک ہے, یہ اس کا رونا, یہ اس کا رونا بھی اس کی مضبوطی ہے. جو اپنے رشتوں سے بندھے ہوتے ہیں وہی مضبوط ہوتے ہیں, یہ آنسو وہ مضبوطی ہے. اور میری ساری ہی اولادیں ماشاءاللہ سب دادی کے لیے اتنی لاڈلی تھی. اس کی وجہ یہ کہ دادی کے ساتھ, اپنی خالہ کے ساتھ میں نے 25 سال اس گھر میں گزارے ہیں. تو اتنا مضبوط رشتہ. ایک تو ویسے ہی وہ خالہ تھی, میں پیدا ہو کر اسی گھر میں آئی تھی, اور میرا نکاح, میری شادی. میں یہاں روکوں گی, میں آپ کو لے کے چلتی ہوں نا وہاں پہ, پہلے مجھے تو لے جانے دیں, میں آپ کو وہیں پیچھے لے کے چلتی ہوں. آپ نے مجھے بھی بتایا کہ آپ کی خالہ, یعنی کہ آپ کی ساس آپ کی خالہ تھی. میری سگی خالہ اور ایک ہی خالہ. اچھا تو یہ آپ کی سگی خالہ اور سارم بھائی سے آپ کا رشتہ ہونا, یہ وہ تو نہیں تھا کہ آپ بھائی بھائی کہتی تھی, پھر آپ کو اچانک پتہ چلا کہ شادی ہو گئی؟ نہیں, مجھے تو کبھی سارم بہت ہی شرمیلے تھے. تو اگر میں اس طرح سے سوچوں تو سارم بہت آگے آگے نہیں آتے تھے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہی رہا مجھ پہ کہ بقول سارم کے کہ جب پیدا ہوئے تب سے ان کی پسند تھی. اچھا ہاں, کیونکہ میں پیدا ہو کے بھی اسی گھر میں آئی ہوں. نہیں تو جب پیدا سارم بھائی کی پسند تھی؟ سارم کی پسند تھی. اتنا آپ لوگ یہ لفظ دہراتے ہو کہ میری زبان پہ بھی آ رہا ہے. بالکل سارم کی پسند تھی, اور میں نے کبھی انہیں بھائی مخاطب نہیں کیا کیونکہ ہم عمر تھے. تو ہمارے ہاں وہ عزت والا وہ والا نہیں, سارم میرے بڑی ہیں, وہ میرے دوست ہیں. اچھا آپ لوگوں میں ایج ڈفرینس نہیں ہے؟ ایج ڈفرینس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور کیونکہ میرے والد پاکستان ایئر فورس میں کمیشن لینے گئے تھے, تو وہ وہاں پر تھے, اور یہاں میری پیدائش ہوئی تھی. یہ بڑی بہن تھی, اماں مجھے لے کر اسی گھر میں آئی تھی. اور میں 5 سال پیدا ہونے کے بعد 5 سال جس کمرے میں رخصت ہو کر آئی ہوں, 5 سال اسی کمرے میں رہی ہوں پیدا ہونے کے بعد. میں ہنس رہی تھی ابھی جب خالہ کا بار بار وہ ایک تذکرہ آ رہا ہے کیونکہ ذہن میں وہی ہیں, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو چھٹی پہ بچی کی وہ ہوتی ہے نا جو جھڑتا ہے, وہ بھی یہیں کسی کیاری میں ہے دفن. میری تو روٹس یہیں دفن ہے اس گھر میں, محبتوں کی, ہر چیز کی. اور بس پھر اس کے بعد کیونکہ یہیں پہ رہی, اور جب بہت چھوٹے ہوتے تھے, اب تو امی بھی نہیں ہیں اور خالہ بھی نہیں ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ سارم جب سے 2-3 سال کے تھے تو میرے کمرے کے باہر امی دوپہر کو سلاتی تھیں تو وہ چنو منو کچھ کانوں کو ہلا کے نکالتے تھے. سارم کا نام بھی پہلے شاید کچھ اور تھا, کچھ اسی طرح کا تھا, بعد میں چینج کر کے سامر یا کچھ اس قسم کا کوئی ایک نام تھا ان کا, وہ پھر چینج کر کے سارم رکھا گیا تھا. ابھی یہ بتائیں, ابھی تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ سارم بھائی نے آپ سے کہا کہ آپ کو پسند کرتے تھے, تو کہ یہ ون سائیڈڈ تھا یا آپ بھی پسند کرتے ہیں؟ مجھے تھوڑی بتایا, پہلے تو ساری دنیا کو بتایا. میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بات کرنا اس قسم کی بات کسی کے لیے آسان کبھی نہیں رہی. میں کو ایجوکیشن میں پڑھی ہوں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, لیکن اتنا اللہ کا کرم احسان رہا کہ مجھے ہیرسمنٹ کا سامنا نہیں ہوا. وہ اللہ نے شاید ایسی شخصیت دی تھی, اللہ کے کرم نوازی تھی, تو ان کو بھی ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ یہ مجھے کہہ سکتے. لیکن انہوں نے میرا خیال بہت رکھا. وہ جو ایک بڑا VIP قسم کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا, ایک پروٹوکول, وہ مجھے ملتا تھا یہاں پہ. بالکل ایسا ہے, اگر میں آ گئی ہوں تو جو سب سے اچھی گاڑی ہوگی میں اس میں جاؤں گی واپس, اور میں کبھی اکیلے نہیں گئی.
میں اگر جاؤں گی تو میری, کیونکہ میں نے بتایا بہت ینگ ایج میں ابا کا انتقال ہوا تھا, تو پھر یہ بڑی خالہ تھی, تو ہم ان کے آتے تھے تو یہ ہمیں ڈراپ کرواتی تھی, تو سارے سب سے آگے ہوتے تھے, میں لے کر جاؤں گا, اور ہر چیز کو دیکھنا, خیال کرنا, اگر میں یہاں آئی ہوئی ہوں تو کھانے کا خیال کرنا وہ. اور اگر کوئی موقع ہے, جیسے ان کی بہن کی شادی تھی, اس شادی میں جتنی تصویریں میری کھینچی, دلہن کی بھی نہیں کھینچی, اور تصویریں کھینچنے والے سارے تھے. یعنی کہ سارا فوکس جو تھی نا وہ آپ تھی شروع سے. تو بعض اوقات جو ہے نا الفاظ نہیں ہوتے, کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, آپ کا رویہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ پوری پسند تھی. آپ کو کبھی آئیڈیا نہیں ہوا یہ رویے سے کہ بھائی وہ یہ مجھے پسند کرتے ہیں اور ایسا کچھ سلسلہ ہے؟ مجھے ایک اندازہ تو ہو رہا تھا, لیکن وی آئی پی بننا سب کو اچھا لگتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے انٹینشن ان کی شادی کی ہے. چلیں شادی ہو گئی, اس کے بعد آپ شادی ہو کے اس گھر میں آئیں, اور پھر جب آپ نے یہاں کا, خالہ تو آپ کی تھیں بچپن سے, آپ نے جس طرح کا, میں پیدا بھی یہیں ہوئی اور پھر یہاں رہی بھی. جب آپ آئیں تو آپ کس نمبر کی بہو تھیں, اور آپ پر پھر کیا ذمہ داریاں تھیں, اور پھر آپ نے کیسے ساری چیزوں کو سنبھالا؟ میں چوتھے نمبر پر تھی, اور جب میری منگنی ہوئی تھی اس وقت بھی خالہ بہت تھی, ان کی طبیعت خراب تھی کہ ڈاکٹرز نے اتنا انہیں جواب دے دیا تھا, اور اسی وقت خالہ کو لگا کہ میری اپنا خون میری اپنی بھانجی کو آنا چاہیے. اور جب میں اس گھر میں آئی تھی, اور میں اس نیت کے ساتھ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ خالہ کو زندگی صحت دے, میں زندگی بھر ان کے ساتھ رہوں گی, یعنی خالہ اور میں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور جب خالہ اس دنیا سے گئیں تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سرخرو کیا, میری وہ نیت پوری ہو گئی. اور میری رخصتی اتنی بہترین سی رخصتی تھی کہ دوپہر کو 12 بجے نکاح تھا. شاید گھر کے, ہاں, اور گھر کے شاید 40 لوگ ہوں گے, کیونکہ وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا, تو وہ جو لوگ آ سکے گھر کے قریب کے وہ آ گئے تھے. اور مجھے جو اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, ڈرائنگ روم کے دروازے سے امی نے رخصت کیا, اور کچن کے دروازے سے خالہ نے مجھے اندر گھر میں لے لیا. میں اسی ایک دروازے سے رخصت ہو کے ایک دروازے سے گھر کے اندر آ گئی. کتنی خوبصورت یادیں. اچھا وارث, میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گی. یہ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے اب آپ 3rd نمبر کے ہیں, تو آپ جب بھی کوئی بچپن میں شرارت کرتے تھے تو ماں کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے آپ کو لیوریج ملتا تھا, یا ویسے ہی ڈانٹ پڑتی تھی؟ سر کون سخت ہے امی ابو میں؟ سخت کوئی بھی نہیں ہے, محبت تو نہیں دیتے ہیں. اچھا, تو یہ کبھی لڑائی ہوتی تھی بہن بھائیوں میں آپس میں, تو ڈانٹ زیادہ ڈانٹتا کون تھا, امی یا ابو؟ ڈانٹتا کوئی بھی نہیں تھا, بعد میں سارا کچھ سیٹ ہو جاتا تھا, اماں جو ہر چیز کر دیتی تھی. آپ سیٹ کروا لیا کرتے تھے. تو یہ بتائیں سب بہن بھائیوں میں نا بہت چلاک کون ہے کہ غلطی کر کے وہ پھنستا نہیں تھا, آپ یا کوئی اور؟ پھنستا کوئی بھی نہیں ہے, سارے جو غلط ہوتا ہے وہ پھنستا ہے, جو صحیح ہوتا تھا وہ نکل جاتا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ کی دوستی کس سے ہے, بھائیوں میں ہے یا بہن سے دوستی ہے؟ بھائی میں جو میرا جو سب سے بڑا بھائی ہے سالک, اسی سے زیادہ کلوز ہیں, کیونکہ سب سے بڑا تھا, اس نے بالکل بھائیوں کی طرح میں رکھا شروع سے. بس وہ بڑا بھائی ہے, اسی کے ساتھ ہر چیز اسی کا فیصلہ ہے. امی سے زیادہ اٹیچ ہیں آپ, اور بھائی ابو سے اٹیچ ہیں؟ اچھا, تو جب آپ سب لوگ ہوتے ہیں, عید کا موقع ہوتا ہے, سب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, تو یہ بتائیں بالکل سچ بتائیے گا, زیادہ عیدی کون دیتا ہے؟ امی چپکے سے زیادہ عیدی تو نہیں دے دیتی؟ نہیں, دونوں ایک ساتھ ہی دیتا, اماں بابا کی ایک ہی عیدی ہوتی ہے سارے بھائیوں میں. تھوڑی سی اور عیدی سبحیہ, میرے پاس اللہ کا کرم احسان ہے, سارم نے میرا اپر ہینڈ اس حساب سے رکھا کہ میرے پاس ظاہر ہے میرے تو ارننگ ممبر سارم ہی ہیں, تو وہ پیسے میرے ہاتھ میں ہوتے ہیں, چاہے گھر میں دینے ہوں, شیلٹر میں دینے ہوں, بچوں کو دینے ہوں, وہ پیسے مجھے دے کے, اور ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, اچھا اس کو یہ دینے, اس پہ دینے, تو پھر وہ میں دے رہی ہوتی ہوں. تو میری اور سارم کی عیدی الگ الگ نہیں ہوتی, سارم مجھے دیتے اور ہماری ایک عیدی ہوتی ہے. اور ایک چیز جو میں اتنی دیر سے محسوس کر رہی ہوں کہ میرے سارے ہی بچے میرے بہت قریب ہیں, تو جتنی مائیں دیکھ رہی ہیں ان کے سب بچے قریب ہوتے ہیں. اور مزاج سب کا کیونکہ الگ الگ ہوتا ہے, تو ماں سب کو اس طرح سے لے کے چلتی ہے. لیکن کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, وہ ماں کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے. وہ اگر رات کو سوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ماں کے بازو پہ سر رکھ لے, ماں اگر لیٹی ہوتی ہے تو اسی کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے, تو بس وہ بچہ ذرا نمایاں زیادہ ہو جاتا ہے. جس طریقے سے بچے اپنے اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں, تو ماں بھی اس طریقے سے اس بچے سے اپنے اٹیچمنٹ شو کرتی ہے. اچھا عالیہ بھابی, ظاہر سی بات ہے یہ جو ایک مامتا کا جذبہ ہے, یہ جذبہ ہر عورت میں ہوتا ہے, اور شاید اسی جذبے کے تحت آپ جو اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا, آپ بہت ہی حساس موضوعات پر بات کرتی ہیں, کئی بار آپ میرے پروگرامس میں آتی ہیں, مختلف ٹرانسمیشنز میں آتی ہیں, جب ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان پر آواز بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جیسے مجھ جیسے لوگ خاموش تو نہیں رہ سکتے. کیسا محسوس کرتی ہیں آپ, اور آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟
دیکھو میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں جیسے کشتی ہوتی ہے نا, چاہے چھوٹی بڑی کوئی بھی کشتی ہوتی ہے, وہ سمندر کی لہروں پہ بھی گھوم رہی ہوتی ہے, لیکن کشتی ڈوبتی اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ اندر کا باہر کا پانی اندر نہ لے لے. تو میں دنیا کی غلاظت کو کہتی ہوں کہ وہ غلاظت میرے اندر میرے وجود میں نہیں آنی چاہیے. جب تک وہ غلاظت باہر ہے میں لڑ سکتی ہوں اور میں لڑوں گی. تو میں بہت نیگیٹو چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. کبھی کبھی تو میرا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر میں ٹی وی شوز پہ ہوتی ہوں تو میری باڈی باقاعدہ کپ کپانے لگتی ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چینل پر بیٹھنا اتنے خطرناک اتنے برے موضوعات پہ بات کرنا, یہ بچی جو میرے ملک کی ہوتی ہے وہ میری اپنی ہی بیٹی ہوتی ہے, میں اس کو اسی طرح فیل کرتی ہوں. اس کے لیے میں ایسے جملے بولنا کرنا مذاق نہیں ہے. پھر وہ ماں جو صرف رو رہی ہے, پھر ہم اس ماں کی بات کر کے پھر ہم ایوان بالا تک اس آواز کو پہنچاتے ہیں, ان کے جملوں کو وزیر اعظم تک پہنچاتے ہیں. اتنے اچھے طریقے سے ہم اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگے لیکن دل پر اثر کرے. یہ آسان نہیں ہے. ایسا ہوا بھی تھا کہ ٹرانسمیشن میں تھے ہم اور میں رو پڑی تھی, جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی. عالیہ بھابی نے بہت اچھا اس کو سنبھالا. اچھا عالیہ بھابی تھوڑی کووڈ پہ بات اس لیے کیونکہ اب یہ زندگی کا حصہ ہو گیا ہے. پچھلے سال حالات کچھ زیادہ مختلف تھے. جب کورونا آیا ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کیسے اس سے نمٹنا ہے, ہم ڈرے ہوئے تھے. عید بھی ہماری کچھ اس طرح کی, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ویکسین آ گئی ہے تو صورتحال تھوڑی تبدیل ہو, جینا سیکھ لیا ہے اس کے ساتھ. کورونا نے کیسے زندگی پہ آپ کی اثر ڈالا؟ ملنا جلنا جانا, آپ تو ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کرتی ہیں, آپ کیا متاثر ہوئی اس چیز سے؟ میرے لیے تو کرونا نے ایک بہت اچھا کام کیا. بالکل میری خالہ ان دنوں میں ظاہر بیمار تو کافی ٹائم سے وہ چل رہی تھیں, تو جب تک کرونا نہیں تھا تو بہت سارے لوگ گھر میں آتے تھے. ماشاءاللہ میرا ایک بڑا خاندان ہے, بیٹیاں بھی آتی تھیں, ماسی بھی ہوتی تھی, تو ان کا کام ہو جاتا تھا. کرونا کے بعد ماسیوں کو منع کر دیا گیا تھا, تو پھر خالہ کو نہلانے کی ذمہ داری میری تھی. اور مجھے یہ خوش نصیبی ہے میری خوش نصیبی کہ میں نے جب ان کو غسل دیتی تھی جمعے کے دن, ان کو نہلاتی تھی, پھر انہیں نماز کے لیے بٹھاتی تھی, وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو میں اپنی نماز پڑھنے کے لیے نہانے کے لیے چلی جاتی تھی. اور جن الفاظ میں انہوں نے مجھے اس ڈیوریشن میں دعائیں دی ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں کہ کرونا نے, بے شک اللہ تعالیٰ سب پوری دنیا سے کرونا کو جو ہے باہر کرے اور ہم اس سے آزاد ہو جائیں, ویکسین بھی آ جائے, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب جس کو جہاں نوازنا چاہتا ہے وہ کسی بھی حالات میں کوئی موقع بنا دیتا ہے. اور اس سے میں یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو کسی بھی حالات میں اگر کوئی بہتری کا کام کرنے کا موقع ملا تو کر گزریے. اگر اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں وہ موقع اویل نہ کرتی تو آج تو وہ دنیا میں نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز, ظاہر کووڈ نے ہر چیز پر اثر انداز ہوا, ہمارے معاملات پہ, ہمارے ٹریولنگ پہ, ہمارے لوگوں سے ملنے جلنے پہ. آج ہم اس طرح کھل کے گلے نہیں مل سکتے, بڑا عجیب سا لگتا ہے. اچھا ٹریولنگ کی آپ شوقین ہیں؟ سارم بھائی شوقین ہیں؟ آپ لوگ دونوں گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں؟ ہم شوقین تو نہیں ہیں اتنے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ گھومنا اس لیے پسند ہے, مجھے لوگوں سے ملنا, ثقافتوں کو دیکھنا. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے اس کو دیکھا جائے, اس کی سارے اس کے پہاڑوں کو, اس کے دریاؤں کو. الحمدللہ میرے ملک میں ساری چیزیں موجود ہیں. تو میں اور سارم سب سے زیادہ جو ہم بچوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, ہم پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں اور ہم بائی روڈ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں. سارم بہت زبردست ڈرائیور ہیں, ان کے ساتھ تو بیٹھ کے اتنے ہم ریلیکس ہوتے ہیں, بہترین گاڑی چلاتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا کوئنسیڈنس ہو گیا. کچھ ہمارا بھی ایسے ہی حال ہے, اور ہم بھی پورا پاکستان زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ بائی روڈ جائیں. تو یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ جاتے ہیں بائی روڈ, اور آپ لوگ ظاہر آپ نے کہا کہ ہمیں بڑا شوق ہے, ہم پورا اپنا پاکستان اتنا حسین ہے اور ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں, سب سے زیادہ کون سا آپ کو شہر پسند ہے اور آپ کہتی ہیں چھٹیاں ہو جائیں بس وہیں چلنا ہے بچوں کو؟ میں معلم جبہ گئی تھی, اور جی, اور وہاں پر جب میں گئی بارش ہو گئی. آپ کو پتہ ہے سوات کی نا خوشبو ہے ایک, اس کے درختوں کی, اس کے پتوں کی خوشبو ہے. اب جب معلم جبہ سے نیچے اتر رہے تھے تو ایک دم بارش ہو گئی. اب وہ جو پانی پڑا ہے بارش کا مٹی پر اور پتوں پہ, تو اس کی خوشبو بہت بڑھ گئی. میں حیران ہو گئی, میں اتنی جذباتی ہو گئی کہ میں سن روف سے باہر نکل گئی. اچھا. ہاں مطلب مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا میں جنت میں ہوں, میں دنیا کے کس حصے میں. اور اس وقت میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ رب تو نے ہمیں پاکستان دیا, پاکستان میں یہ مناظر دیے, اتنا زبردست تو نے ہمیں ہر چیز سے نواز دیا. پھر میں نے وہاں سے ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی. میں ویڈیوز نہ میری بہت بنتی ہے نہ میں اس طرح سے, لیکن میں واقعی بہت ایموشنل ہو گئی تھی. ایسا ہو جاتا ہے, وہاں کے نظارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ ذرا پرسنل سوالات کرنے لگی ہوں, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں سارم بھائی اور آپ کی, اور مناتا کون ہے پہلے؟ میری اور سارم کی لڑائیاں سچ نہیں ہوتی کیونکہ سارم خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا.
سارم ہاں سارم آگے سے کچھ بولتے نہیں ہیں, لیکن یہ والی چیز میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر ایک کوالٹی ہے برداشت کر لینا چیزوں کو. لیکن پھر اس میں اگر میں اپنے اینڈ سے لوں تو سارم جیسے اس وقت موجود نہیں ہے, تو یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے گھر کے کوئی بھی. لیکن مجھے ایک تسلی ہے کہ وہ موجود ہوتے ہیں یا لیٹ ہو جاتے ہیں, تو مجھے یہ اطمینان ہے اچھی جگہ. آپ ہوتی ہیں, آپ بولتی ہیں, آپ بحث کرتی ہیں؟ میں بولنے پہ بہت یقین کرتی ہوں, بہت زیادہ یقین کرتی ہوں. کوئی بھی نہیں بولتا, کیونکہ ناراض ہو جاتے ہیں, مناتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں مناتا, ہم خود ہی مان جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہمارے بیچ میں وہ بھی نہیں ہے کہ کون بڑا کون چھوٹا, کس نے پہل کی کس نے نہیں کی, ایسا کوئی سین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, جب اللہ نے مجھے اسی گھر میں پیدا کیا, اسی جگہ رکھا, اسی کمرے میں 25 سال سے میں ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ لازم ملزوم ہے. پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا, بچوں کے معاملات زیادہ تر کون ڈیسیجنز لیتا ہے؟ بچے کیا کریں گے, کیا ایجوکیشن کریں گے, کیا مستقبل کے فیصلے دونوں مل کے لیتے ہیں, یا پھر بچوں پہ چھوڑ دیا ہے؟ میں چاہوں گی ذرا وارث بتائیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گی. وارث, یہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سبجیکٹ چوز کر, عموماً گھروں میں ہوتا ہے کہ والدین ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرہ ایشیائی ہم لوگ ہیں, پاکستانی, ماں باپ کہتے ہیں تم ڈاکٹر بننا, تم نے انجینئر بننا ہے. ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر میں؟ ہمارے اوپر ویسے تو کسی بھی بھائی بہن پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے, لیکن بس جو اماں فیصلہ کر لیتی ہیں وہ ہم لوگ جو چپ چاپ ایکسیپٹ کر کے وہ کر گزرتے ہیں. سیاسی بات بھی ہے, ویسے کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اماں کہتی ہیں تو ہو جاتا ہے. تو اماں کیا چاہتی ہیں, کیا بنے؟ اماں پہلے چاہتی تھی کہ میں آرمی میں جاؤں, لیکن انشاءاللہ اگر ہوا تو ان کا خواب پورا کروں گا, لیکن ابھی جو ہے میں اپنا اسٹڈیز پوری کر کے پھر. اچھا, اماں کی خواہش زیادہ ہوتی ہے یا بابا بھی کچھ کہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی خواہش؟ بابا کا کچھ اتنا خاص نہیں ہوتا, بس وہ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے میرا بچہ اچھے مقام پہ پہنچ جائے. اچھا, بس وہ زیادہ فوکس اس چیز پہ ہوتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کچھ بھی لو, اپنا اچھے مقام پہ پہنچ جاؤ تاکہ مجھے خوشی ہو کہ میرا بچہ اچھے مقام پہ پہنچ. تو یعنی کہ کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے, نہیں, دباؤ بالکل بھی نہیں, پریشر ہوتا ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. اچھے مارکس لانے کا پریشر ہوتا ہے؟ نہیں, اتنا کچھ خاص نہیں ہوتا. اماں بولتی ہیں کچھ؟ بس اماں کہتی ہے کہ پوزیشن نہیں بھی لو لیکن اچھے گریڈ لے آؤ کہ کسی کو بتا سکیں ہم کہ تھوڑی عزت رکھ لینا. یہ تو بھابھی, یہ باقی بچوں کو میں سمجھ سکتی ہوں, بچوں کے فیوچر کے حوالے سے فیصلے کرنا, بچے کیا بنیں گے, کیا سبجیکٹس لیں گے, کیسے آگے بڑھیں گے, یہ بڑا مجھے لگتا ہے مشکل ہوتا ہے میاں بیوی کے لیے. سارم اس چیز میں مجھے فری ہینڈ دیتے ہیں. اچھا, وہ بہت زیادہ, میرا اور سارم کا سب سے پہلا فوکس تو ہے کہ ہمارے بچے اچھے انسان بنے, اس کے بعد یہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن ظاہر ہے اب میں نے پڑھی لکھی عورت کو ایک پرابلم تو ہوتی ہے کہ دنیا کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ تعلیم ہر جگہ کام آتی ہے, اور اگر تعلیم نہیں تو ہونے, تو میں نے ان کو ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ان پہ کوئی پریشر نہیں ڈالتی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ کسی مقام پر پہنچیں, لیکن پاک روحوں کے ساتھ, پاک روحیں بن کر. میری ماشاءاللہ پوری فیملی جس طرح مجھے سپورٹ کرتی ہے, جو آپ مجھے اس وقت کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, جو میں گھر کے باہر بھی میرا ٹائم بہت زیادہ گزر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ چاہے ان کی پھپھو ہیں, چاہے ان کی چچی ہیں, سب ہم ایک یونٹ کی طرح ہم اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں. آج کے دور میں چیز ناپید ہو گئی. میں اس بات کا بطور خاص تذکرہ کر بھی اسی لیے رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ ملٹیپل ٹاسک کیسے کر لیتی ہیں. تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے بچے میٹس پر نہیں پلے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میٹس بھی بہت اچھی دی ہیں, کیونکہ خاندانی میٹس تھیں جو پچھلے 50-60 سال سے ہمارے پاس. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے ماشاءاللہ کام کیا, لیکن کبھی آپ نے میٹس نہیں رکھی؟ میٹس نہیں رکھی, بچے پلے ہیں میرے ہاتھوں. اگر میں نہیں ہوں تو مجھے پتا ہے وہ دادی ان کو کھانا کھلا رہی ہوں گی, پھپھو اور چچی انہیں کھانا کھلا رہی ہوں گی. اور اگر میں سارم صاحب کے حوالے سے کہوں تو انہوں نے انتہائی سپورٹ کیا ہے مجھے. میں سمجھتی ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے مجھے پسند جس انداز میں کیا. اور سب سے بڑی بات جو کسی کی ہوتی ہے, پسند تو دنیا کرتی ہے, یعنی آپ کو پتہ ہے نا, پھول دے کر محبت کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے پھول دے کر جو کیا, زندگی بھر مجھے پھولوں کی طرح رکھا ہے. اچھا, بہت پھول کے میں بہت سارے پھول ہیں جو آپ کے شیلٹر ہوم میں, اور ابھی ہم جائیں گے بھی وہاں پر. تو جب آپ عید آتی ہے یا کوئی اس طرح کا تہوار آتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی, یا پھر آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوتا؟ وہ سب بچے, وہ سب فیملی, وہ آپ کی اپنی ہے, ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھو, ذمہ داری تو بڑھتی ہے آپ کے, بالکل. آپ کے 2 بچے ہیں تو الگ بات ہے, 4 ہیں تو الگ بات ہے, ماشاءاللہ وہاں تو بہت بچے ہیں, سینکڑوں بچے ہیں, تو ذمہ داری بڑھتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی کوئی ذمہ داری بوجھ نہیں لگتی, اور نہ میں اس کو کبھی بوجھ کی طرح نبھاتی ہوں. مجھے معلوم ہے اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے, تو اس نے ڈالنے سے پہلے میرے کندھوں کو وہ طاقت دی بھی ہے.
میں اس کو اس انداز سے لے کر چلتی ہوں اور میں پینک نہیں کرتی. میں اگر شیلٹر کو بھی لے لوں تو میں ایسا نہیں کرتی کہ بس اب رمضان شروع ہو گیا تو میں کام کروں گی, مجھے پتہ ہے کام زیادہ ہے. میں ان بچیوں کے لیے لیس خریدتی ہوں, ان کے لیے بٹنز خریدتی ہوں, جس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ لا کر دیتی ہوں. میں رمضان سے بھی 1 مہینہ پہلے یہ کام سارے شروع کر دیتی ہوں. بالکل. اور میں اپنے بچوں کا بھی کام اسی طرح کرتی ہوں. رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع میں ہی ان کے کپڑے بن جائیں گے. اگر کوئی چیز ہم نے ریڈی میڈ جا کر لینی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن میرے اینڈ سے کہانی پوری ہو جائے. لیکن یہ ذرا بتائیں, آپ اپنے شاپنگ کی بات چھیڑ دی نا, پسندیدہ موضوع ہے میرا یہ. شاپنگ کرنے کی آپ شوقین ہیں تو آپ جاتی ہیں اکیلے, سارم بھائی شوقین ہیں کیا؟ سارم بھائی آپ کو شاپنگ کرانے لے کے جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, کبھی نہیں کرنی گئے؟ بالکل بھی نہیں, یاد نہیں کے دنوں میں بھی نہیں, دور دور تک یاد نہیں آ رہا کوئی موقع آ گیا. لیکن اب اکیلے جاتی ہیں شاپنگ کرنے؟ میں خود بھی شاپنگ کی شوقین نہیں ہوں. تو پھر آپ لوگ کپڑے اپنے کیسے لیتے ہیں؟ میں ضرورت کے تحت کام کرتی ہوں. کپڑے کون لاتا ہے؟ میں خود لاتی ہوں, ان کے بھی میں ہی لاتی ہوں. ایون آپ کو میں بتاؤں, جب وہ تیار ہو رہے تھے صبح تو ان کی شلوار کا ازابن ڈالنا میری ذمہ داری ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ جو سفید کپڑے پہنتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفید کپڑے پہننا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو ایک ہی رنگ کے کپڑوں میں ہوتے ہیں. ان کے ہر کپڑوں پر نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے اور وہ نمبرز کے ساتھ میں ان کے کپڑے نکالتی ہوں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان سارے کاموں میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اپنے گھر کے انڈا, ڈبل روٹی, گوشت, مرغی, یہ سب چیزیں میں لے کر آتی ہوں. تو یہ آج ناظرین تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ عالیہ سارم بھابھی, ہماری بھابھی جو ہیں, یہ جو نظر آتی ہے نا آپ کو ہر چینل پر بیٹھی ہوئی, تو آپ کو لگتا ہوگا کہ جیسے ہم لوگ خواتین ہم گھر کے کوئی کام نہیں کرتی, یہ سارے کام کرتی. بڑے مزے کی بات ہے, جو لوگ مجھے یہ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں نا ساری چیزیں لیتے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھابھی تو سبزی والے کے پاس کھڑی تھی, بھابھی تو فروٹ لے رہی تھی. بالکل کرتی ہوں. اچھا کبھی اریٹیٹ ہوتے ہو وارث؟ جیسے میرا بیٹا تو بہت اریٹیٹ ہوتا ہے, اماں آپ 1 روپیہ کم کرواتی ہیں. آپ کبھی اریٹیٹ ہوتے ہیں؟ اریٹیٹ نہیں ہوتا, یہ تو اچھی چیز ہے کہ آپ بارگیننگ کرو. آپ کا بھی تو حق, آپ کا بھی حق ہے نا. آپ اگر کسی سے کوئی چیز لے رہے ہو تو آپ کا حق ہے, آپ اس سے بارگیننگ کر کے صحیح پیسے. میرے ہسبینڈ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جا کے برانڈیڈ چیزیں مالز میں وہاں تو ہم آرام سے لے لیتے ہیں, یہ ہم چھوٹے چھوٹے سبزی والے ان لوگوں سے ہم لوگ کم کرواتے ہیں. تو کیوں بھائی ان سے کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح بات ہے یا ہم غلط کرتے ہیں؟ یہ صحیح بات ہے, آپ اتنی بھی بارگیننگ نہیں کرو, آپ کسی کا ناانصافی نہیں کرو. لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فروٹ والے جو اگر دیکھتے ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے, تو وہ پیسے بہت زیادہ بولتے ہیں, تو آپ کو بارگیننگ کرنی چاہیے. کرنی پڑتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور آپ کو اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے. اور بھابھی کا تو ماشاءاللہ سے ہی خاصا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی اور دوسروں کے حق کے لیے بھی ہمیشہ آواز اٹھاتی ہیں. میں یہاں پروگرام میں بریک لے رہی ہوں, اور آپ نے اس لیے کہیں نہیں جانا کہ اب جو میری آپ سے اور بھابھی کی آپ سے ملاقات ہوگی وہ شیلٹر ہوم میں, جو سارم برنی شیلٹر ہوم, سارم برنی ٹرسٹ کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ بہت سارے بچے ہیں, وہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں جو کہ عالیہ بھابھی کی فیملی ہے, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو اب ہم آپ کو جو ملیں گے بریک کے بعد, وہاں ملاقات ہوگی. اسٹے وتھ اس. عید مبارک. کیا تیاری ہے آج عید کی؟ عید مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا تیاری ہے عید کی؟ بہت اچھی تیاریاں کری میں نے. آپ مجھے سرپرائز کرنے لگی ہیں نا آج؟ ارے واہ. ویلکم بیک ٹو دا شو. جس طرح میں نے آپ سے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ اب جب میری آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم شیلٹر ہوم میں ہوں گے عالیہ بھابھی کے ساتھ, اور ابھی عالیہ سارم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. یہ شیلٹر, یہ ان کا دوسرا گھر ہے. اگر میں پہلا گھر کہوں گی تو شاید ان کو برا اس لیے لگے گا کہ یہاں بھی جتنے بچے ہیں وہ انہی کے بچے ہیں. اور آپ نے دیکھا ابھی کہ کیسا زبردست وارم ویلکم یہاں پر ہوا, اور جس محبت کا انہوں نے اظہار کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ سارم پاپا اور عالیہ ماما, اور اسی طریقے کی سجاوٹ, اس طرح کی محبت یہاں کے در و دیوار میں آپ کو نظر آئے گی. تو عالیہ بھابھی بڑا زبردست ماشاءاللہ ویلکم ہوا ہے. عید کی مجھے لگتا ہے زیادہ خوشی آپ کو یہاں پر آ کے ہوتی ہے. پورا رمضان بہت اچھا گزرا. یہاں پر جو سمجھیے تہجد سے عبادتیں شروع ہوتی تھی, تو عید تو ہوتی ان کی ہے نا جو سارے روزے رکھیں اور عبادتیں کریں, اور پھر یہاں کی
رمضان کا الگ ہی مزہ ہے کیونکہ بہت ساری دعائیں بڑی خصوصی دعائیں ہوتی ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے. وہ رمضان میں اللہ تعالیٰ قبول بھی زیادہ کرتا ہے, یہ عبادت کا دائرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے, اجتماعی دعائیں ہماری بہت ساری ہوا کرتی ہیں عید کے زمانے, عید سے پہلے رمضان میں. تو اللہ تعالیٰ پھر عید کے موقع پہ اب اس وقت بہت کم لوگ ہیں یہاں, بہت سارے لوگ اپنے گھر جا چکے ہیں عید منانے کے لیے. جی اچھا, عید منانے کے بعد پھر واپس آئیں گے. میں دعا یہ کرتی ہوں اللہ عید میں لے جائیں تو ایسا دل نرم ہو گھر والوں کا کہ یہ انہیں رکھ لیں اپنے پاس. تو جیسے کہ اب ہم آ گئے ہیں یہاں پر سارم بڑھنی شیلٹر ہوم, سارم بڑھنی ٹرسٹ, یہی اس کا نام ہے. یہ نام اور یہ ادارہ یہ کیسے بنا, کیا آئیڈیا آیا؟ آج ذرا میں کچھ جانوں گی عالیہ بھابھی سے کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ, اتنی خوبصورت, ظاہر بہت پیاری سوچ کی مالک ہیں, اور یہ سوچ کیسے آئی کہ خدمت خلق کا جذبہ ظاہر انسان میں بچپن سے ہوتا ہے مجھے لگتا ہے عالیہ بھابھی, اور اس کے بعد یہ کیسے سوچا, یہ سارم بڑھنی ٹرسٹ کب قائم ہوا, اور آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا یا سارم بھائی کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا, کیا ہوا کیا؟ یہ تو شادی سے پہلے سارم صاحب کا تھا, اور میری ساس یعنی سارم کی جو والدہ ہیں مجھے لگتا ہے ان کے اندر یہ جذبہ بہت تھا, تو ان کی اولاد میں بھی یہ چیز آئی ہے, اور میں نے شادی کے بعد انہیں جوائن کیا. لیکن میں اگر اپنے ماضی میں جاؤں, بچپن میں جاؤں, تو میں نے دنیا کا رنگ دیکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹریننگ دی تھی. بہت ینگ ایج میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا, تو میں اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ جب سر سے چھت چھنتی ہے, چھت وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھتے ہیں, چھت یہ ہمارے محرم رشتے ہوتے ہیں. تو باپ کے بعد دنیا نے رنگ بدلا. الحمدللہ اللہ نے کبھی کوئی مشکل نہیں دکھائی. پاکستان ایئر فورس سے ہمارا تعلق تھا, ہر چیز ہماری اچھا سپورٹ سسٹم رہا. پھر بھی باپ کی کمی کیا ہوتی ہے وہ میں نے محسوس کی. اس وقت اللہ نے مجھے مضبوطی دی, اللہ نے مجھے طاقت دی, مجھے اللہ نے ٹریننگ دی. اور اب جب میں یہاں پہ کوئی بھی, چاہے وہ بیوہ ہے, چاہے کوئی یتیم ہے, چاہے کسی کی زندگی میں کوئی ایشو ہے, میں فوراً اس کو لنک کر سکتی ہوں, کیونکہ کسی محرم کے ہوتے آپ کا جو عیش و عشرت, آپ کا سکون ہوتا ہے, اس کے جانے کے بعد وہ کس طرح یہ ظالم ضمانت چھین لیتا ہے, اس کا مجھے ایک تجربہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ ظاہر آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ تو آپ کی ساس کے اندر یہ جذبہ تھا, پھر سارم بھائی اور پھر آپ بھی ان کو جوائن آپ نے کیا. کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس ٹرسٹ کو چلتے ہوئے, اس شیلٹر ہوم کو چلتے ہوئے, اور جب آپ یہاں پر آتی ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتی ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جن سے جو ایک بانڈنگ ہے آپ کی ان لوگوں سے, ان خواتین سے, بچوں سے, بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آئے, شادیاں ہوئی ہوں گی, پھر بچے ہوئے کئی خواتین کے, تو کیسا لگتا ہے؟ فیملی ہے نا آپ کی. دیکھو بات یہ ہے کہ میرا ماننا ہے کہ انسان جو ہے جب آیا ہے اس وقت بھی وہ کسی دوسرے کا ہی محتاج تھا کہ اس کو اس دنیا میں لایا ہے. اچھا, جب وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے تب بھی وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اس کو زمین میں سپرد خاک کرے. تو یہ جو بیچ کا ڈیوریشن ہے, اس میں جو بھی لڑائیاں ہیں نا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اس چیز کے لیے لڑتے ہیں جو نہ ہم ساتھ لائے تھے, نہ ہم نے ساتھ لے کر جانی ہے, لیکن ہم ان چیزوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں. اور اصل جو کوئی آپ کا اپنا ہوتا ہے وہ ہوتا وہی ہے جب دکھ کے وقت کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. خوشی میں تو ساری دنیا آپ کے ساتھ ہنستی ہے, کھیلتی ہے, لیکن دکھ میں سب ساتھ چھوڑتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان کو کچھ نہیں دے رہی ہوتی. مجھے ایسا کبھی فیل نہیں ہوتا, کہ مجھے تو ہمیشہ دکھ ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں ان کے لیے یہ بھی کر لوں, ہائے میں اس سے بہتر ان کے لیے کچھ کر پاؤں. اپنے اینڈ سے تو مجھے یہ کمی لگتی ہے, لیکن یہ مجھے بہت کچھ دیتے ہیں. مجھے رات جو نیند آتی ہے, نیند تو خیر کیا آتی ہے, میں سمجھتی ہوں بس بے ہوش ہو جاتی ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. اور جو انرجی ان سے مجھے ملتی ہے جب ان کی مسکراہٹ میں دیکھتی ہوں, وہ بچے جنہیں اٹھا کر پھینک دیا انوانٹیڈ کر کے, جب وہ میری گود میں کھیلتے ہیں تو وہ مجھے طاقت دیتے ہیں. میں انہیں کچھ نہیں دیتی, میں تو سمجھیے میرے پاس سے تو انہیں صرف وہ مل رہا ہے جو اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے. لیکن اصل میری انسپریشن یہ لوگ ہیں, اور یہ جس طرح مجھے سکھاتے ہیں. میں نے دولت کو کس طرح انسان کو نقصان پہنچاتے دیکھا ہے, وہ میں نے یہاں شیلٹر سے سیکھا ہے. میں نے اس وقت رشتوں کو کہاں کہاں بھاگتے دیکھا ہے, میں نے یہاں سے سیکھا ہے. ان بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, یہ آخری حد تک رشتوں کو نبھاتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے رشتے کتنے قیمتی ہوتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شیلٹر میں آئی ہوئی بچیاں ہیں, خواتین ہیں, یہ ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے یہ عورتیں. اس وقت آپ یہ پیچھے یہ دیکھ رہی ہیں, یہ ڈیکوریشن کس نے کی ہے؟ انہی بچیوں نے کی ہے. یہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں. یہاں پہ وہ بچہ جس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے, وہ عورت جو اس کی ماں نہیں ہوتی اس کو گود میں لیتی ہے, اس کے ساتھ راتوں کو جاگتی ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ اس کے اندر ممتا نہیں ہے؟ بچے ایسے آئے ہیں, 3 بہن بھائی ہیں, ان میں ایک بہن ہے, 2 بھائی ہیں. وہ 6 سال 7 سال کی بچی ماں بن جاتی ہے ان بچوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی. میں کیسے کہہ دوں اس میں صلاحیت نہیں ہے؟
بہت کچھ ہے یہاں دیکھنے کو اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو چلیے بات کرتے ہیں آپ کے گھر والوں سے, آپ کی فیملی سے, تمام خواتین سے, بچوں سے. کیسے مناتی ہیں عید عالیہ بھابی کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ جتنے لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی فیملی ہے. تو چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں. آپ اتنے پیاری پیاری تیاری کی ہوئی ہے عید کے لحاظ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس شیلٹر ہوم میں اور کیسا ٹائم گزر رہا ہے آپ کا؟ مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے. مزہ آتا ہے یہاں پر سب کے ساتھ؟ جی بہت اچھا ہے, ہم لوگ سب فیملی کے جیسے رہتے ہیں. بھائی زبردست. یہ دیکھیں اتنی نوٹی سی کیوٹ سی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. السلام علیکم, عید مبارک بیبی. کہیں کھانے کی چیز نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اور کیسا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس ٹرسٹ میں یہاں پر شیلٹر ہوم میں؟ مجھے 2 سال ہو گئے. بہت اچھا ہے. اور سب کے ساتھ کیسی دوستی ہے؟ اور آپ کی جو ماما ہیں عالیہ بھابی کہتی ہیں, ماما کہتی ہیں. جی ماں تو ہماری بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہیں. سب کے ساتھ اچھا رہتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو سب سے زیادہ دوستی کس سے یہاں پر؟ جی دوستی کس سے؟ سب سے زیادہ عالیہ اماں. کیا بات ہے عالیہ بھابی, آپ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے یہاں پر. یہاں پہ کسی کو نہیں پتا کہ مجھے کس سے مطلب محبت مجھے سب سے, لیکن ان میں ایک کمپٹیشن رہتا ہے کہ کس کو زیادہ چاہتی ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ سب کو چاہتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, ماں کے لیے سارے بچے برابر ہوتے ہیں, اور نہ ماں بتا سکتی ہے کہ اس کو کس سے زیادہ محبت ہے, لیکن کمپٹیشن بچوں میں ہوتا ہے. سمیہ دیکھو یہاں پر اگر ایک ٹافی بھی ایک کو دے دوں اور دوسرے کو نہیں دوں نا, تو ان کے اندر آپس میں شروع ہو جاتا ہے مجھے کیوں نہیں دی, مجھے کیوں نہیں. تو مجھے یہاں پر بہت کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز برابر سے بٹے, محبت بھی. کیا نام ہے آپ کا؟ کمل. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ 3 سال. تو کیسا ٹائم گزر رہا ہے آپ کا یہاں پر, اور کیسا آپ کو لگتا ہے, مزہ آتا ہے؟ جی بہت مزہ آتا ہے. یہاں پہ ہم عالیہ اماں کے ساتھ کھیلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کودتے ہیں, ہمیں بہت یہاں پہ مزہ آتا ہے. اچھا عالیہ بھابی, کتنا عرصہ ہو گیا کنول کو یہاں پر, اور آپ کیسے آئیں؟ کنول کی ماشاءاللہ فیملی ہے, یہ 4 بہن بھائی ہیں, اور یہ چاروں ماشاءاللہ ساتھ ہیں. کنول کے برابر میں بہن ہی بیٹھی ہوئی ہیں, شگفتہ بیٹھی ہیں, یہ کنول کی بہن ہے, اور ان کے بھائی بھی ہیں یہاں پر. بہت پیاری بچی ہے, اور رول پلے اگر اس نے ابھی کچھ کرنا ہو کر کے دکھائے تو یہ لڑکے کا رول پلے اتنا بہترین کرتی ہے کہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی ہے. یہاں بہت سارے ٹیلنٹس ہیں, چاہے آپ وہ ڈیکوریشن کے حوالے سے لے لیں, آپ کچن کے حوالے سے لے لیجئے, ایمبرائڈری لے لیجئے, سنگنگ لے لیجئے, ایکٹنگ لے لیجئے. تو یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ فل آف انرجی اینڈ فل آف کوئی کمی نہیں ہے, اور ٹیلنٹ کسی چیز کا محتاج بھی نہیں. اچھا ایک چیز جو علی عالیہ بھابی بتا رہی تھی میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی, یہاں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں پر آپ کو ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی ملیں گے, کرسچن کمیونٹی کے بھی ملیں گے, مسلمز بھی ہیں, لیکن آپ دیکھیں یہاں سب ہر تہوار مناتے ہیں. یہاں عید بھی ہوتی ہے, یہاں پر ایسٹر بھی ہوتا ہوگا, سارے یہاں پہ چاہے وہ 14 اگست ہے, چاہے وہ ایسٹر ہے, چاہے وہ عید ہے, چاہے وہ دیوالی ہے, جس کا جو مذہب ہے وہ آزاد ہے. انفیکٹ بلکہ سب ساتھ دیتے ہیں, سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. میرے شیلٹر ہوم میں مذہب پر اور سیاست پر گفتگو نہیں ہوتی, جو جس کا مذہب ہے اس میں آزاد ہے. ایک مذہب ہے انسانیت کا مذہب, بس یہی ہمارا مذہب ہے, اور یہ سب سے بہترین مذہب ہے, اس میں ہر چیز شامل ہو جائے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بیٹھیں کنول, اور دیکھیں کتنی اچھی تیاریاں سب نے کی ہوئی ہیں, کیا کیا لگایا ہے, کیا ہیئر اسٹائل بنایا ہے. السلام علیکم, کیا نام ہے؟ لائبہ. لائبہ, عید مبارک. خیر مبارک. کیسی ہیں آپ, اور یہاں پہ کتنے عرصے سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت مزے سے ہوں, اور 2 سال ہونے والے ہیں. 2 سال ہو گئے جی. تو کیسا رہا یہاں آنے کا, اس پر یہاں رہنے کا, اور کتنا مزہ آتا ہے آپ کو؟ مجھے بہت مزہ آتا ہے. ہم لوگ ایسے کوئی شو ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, ہم مل کے شیلٹر سجاتے ہیں بھابھی کے لیے وہ مطلب ہر چیزیں بناتے ہیں, گفٹس وغیرہ بناتے ہیں, اور بہت مزہ آتا ہے. ہم سب مل کر رہتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ. ہیں اور مجھے نظر آ رہا ہے, میں آپ کو دکھاؤں گی کتنے اچھے رومز ان بچوں نے ڈیکوریٹ کیے ہیں, صفائی ستھرائی ہر چیز کا بڑا اچھا انتظام ہے. تو جیسے گھر ہوتا ہے نا ویسے ہی گھر ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے سارے بچے ہیں. میں ذرا بچوں سے ہیں اتنے پیارے ماشاءاللہ, وہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے میں کسی نرسری کلاس میں آ گئی ہوں. اتنی پیاری پیاری فراکس میں پریاں ہی ہیں. اللہ ان سب کے نصیب اچھے کرے, بچیوں کے میرے. بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, اور بڑے پیارے پیارے بچے ہیں.
اور ذرا میں چاہوں گی کہ ہمارے کیمرامین بھی دکھائیں ان بچوں کو. اور آج ماشاءاللہ عید کی تیاری بھابھی کتنا مشکل ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا, ہر تہوار کہیں ان کو کمی محسوس نہ ہو, کسی چیز کی یہ نہ لگے کہ ہمارا گھر نہیں ہے, گھر والے نہیں ہیں, ماں نہیں ہے. ماں ہے نا آپ, یہ ان کا گھر ہی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ یہ ان کا گھر اس طرح سے ہے کہ ان میں جس کی جو مرضی ہے وہی کریں گی, ٹھیک ہے. اور بس صرف میں کہتی ہوں کہ ڈسپلن تھوڑا سا مینٹین کر لیں, باقی سب کو آزادی ہے ہر چیز کی. اور یہ جتنی بھی بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان میں بہت ساری وہ ہیں جن کی مائیں ان کے ساتھ نہیں ہیں, چاہے بچیاں ہیں یا لڑکے ہیں ہمارے پاس, یہ کیئر ٹیکرز ہیں جن کو لے کر چل رہی ہیں. تو ایک ماں جو ہے نا اس کے اندر ممتا صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتی, ماں کے اندر ممتا سب کے لیے ہوتی ہے. میرا دل, میں بھی ایک ماں ہوں تو میرا دل جو ہے وہ ان بچوں کی طرف کھنچ رہا ہے. تو بھابھی میں ان سے بات کروں؟ بالکل کریں, اور رمضان سے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, کسی نے کوئی گوٹا کناری اسپیشلی تو سب چلتا رہتا ہے. تو یہ اتنے پیارے پیارے بچے ماشاءاللہ تیار ہو کے بیٹھے, نہ صرف تیار ہو کے بلکہ بڑی اچھی انہوں نے ہمارے لیے تیاری بھی کی ہے. بالکل, اور ان میں نے کہا نا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. وہ ٹیلنٹ ابھی آپ دیکھیں گی, پھر دیکھیے گا کہ کسی بھی میں کہتی ہوں باہنر اور ان سے کم نہیں ہے. کیا زبردست زبردست. کیا تیاری ہے آج عید کی مبارک؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا تیاری ہے؟ بہت اچھی تیاریاں کری میں نے. آپ مجھے سرپرائز کرنے لگی ہیں نا آج؟ ارے واہ, السلام علیکم. کیا ہیئر اسٹائل, زبردست زبردست. فراک کس نے بنایا ہیئر اسٹائل؟ شگفتہ آپ نے بنایا ہے. شگفتہ آپ ہی سے کہنا, بہت اچھا ہیئر اسٹائل بنواتی ہیں وہ. بھائی آپ کی تیاری کیسی ہے بتاؤ مجھے. ہماری تیاری بہت اچھی ہے. السلام علیکم. السلام. عید کا ہے دوستو یہ پیغام, عید کا ہے دوستو یہ پیغام, نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ سب کا تہوار. اچھا بھابھی, کیونکہ ہم پہلے بھی آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے, چیلنجز کیا تھے اور اسٹل کیا چیلنجز ہیں؟ اتنا بڑا ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں. مجھے تو پرابلم یہ ہے کہ جگہ بہت تنگ پڑ گئی ہے. اچھا. چاہے جتنا جگہ کو میں بڑھا لوں, ہمارا معاشرہ اس طرح کی بے حسی دکھا رہا ہے کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. ایک چیلنج تو مجھے یہ ہے کہ سوسائٹی ان بچیوں کو اپنے گھروں میں رکھے, محرم رشتے ان کو اپنے سمیٹ کے رکھیں, اور اگر خدا نہ خواستہ انہیں نکلنا پڑتا ہے شیلٹر ہوم میں آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ان کو پراپر اسپیس چاہیے جہاں یہ رہیں, جہاں یہ گرو کریں, جہاں یہ ووکیشنل ان کے ٹریننگ سینٹرز چل رہے ہوں, تاکہ یہ باہر نکلنے کے بعد اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکیں. عورت کا, بچی کا پیروں پہ کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہم نے عورت کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. مانگنے والے ہاتھ کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آجا بیٹا. بالکل صحیح کہا بھابھی نے. اور ظاہر ہے یہ جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے خدمت خلق کا جذبہ. یہ اللہ تعالیٰ یہ جو جذبہ ہے نا, یہ ہر کسی کو نہیں دیتا. تو ماشاءاللہ یہاں جو پورے مکین ہیں, جو لوگ ہیں, وہ بھی بہت خوش قسمت ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سب کے اوپر جو ہے وہ سکون رکھے اور سایہ سب کا اپنے لوگوں کا رہے. ہاں, یہ اپنی زندگیوں میں جاتے ہیں, ان بچوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, یہاں بچے بھی اڈاپٹ ہو جاتے ہیں, گارڈین شپ میں بھی چلے جاتے ہیں, لیگل کیسز بھی ہو جاتے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مجھے معاشرے سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے, وہ تو ہے, رشتے آتے ہیں وہ انہیں کیوں نہیں لے کے جاتے. بالکل آپ نے صحیح کہا بھابھی. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں احساس مر چکا ہے کہ رشتوں کا احساس نہیں ہے, ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. جو بھی آپ نے بات کہی تھی نا کہ خوشی میں سب شریک ہو جاتے ہیں, غم میں کسی کے شریک نہیں ہوتے. رشتہ بنانا اور اس رشتے کو نبھانا آج کل معاشرے میں ناپید ہو گیا. اور جو تکلیف دہ بات ہے کہ خونی رشتے جس پر آنکھ بند کر کر یقین کیا جاتا تھا کہ تو خونی رشتہ ہے, اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے, پیسوں میں اس دور میں ہم چلے گئے ہیں کہ ہم اس رشتے کی بھی پرواہ نہیں کرتے. پیسہ زندگی میں کچھ نہیں دے سکتا, پیسہ صرف اتنا چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہاتھ رکھے, لینے والا نہیں. اس سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ جو بہت امیر لوگ چلے جاتے ہیں ان کے بچوں میں بھی جھگڑے ہم نے دیکھے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم نے وہ کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ماں باپ کو پاگل خانے میں بھی چھوڑ کر آتے ہیں. پیسہ بس اللہ تعالیٰ خیریت کا رکھے اور عزت کا رکھے اور حرمت کے رشتوں کے ساتھ رکھے تو بہتر ہے. لیکن یہ اندھا دھند پیسے کی تقلید انسان کو صرف پریشانی کا باعث بنا. دیکھیں یہ اتنی بڑی مثال ہے, پیسہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے وہ کس کے نصیب کا ہے. تو وہ کسی اور کے نصیب کا بھی ہو سکتا ہے. اس پیسے میں آپ ادھر ادھر بھی لوگوں کو دیتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکت ہی دیتا چلا جاتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ یہ عید کا شو آپ کو میرا کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. اور عید میں
اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا. یہی میرا آج کا میسج ہے اپنے شو کے ذریعے, اور اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ, عید مبارک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.